मामून रशीद ने वली अहद बनाया, आपको पता है, हुकूमत भी आपने नहीं लिया, तो कहा आप वली अहदी कबूल कीजिए, उसके तफसील किताब में है, देखिए इमाम की जिक्र, वली अहदी आपने कबूल कर ली, चंद महीना गुजरा था कि ईद या बकरीद आ गई, कोई जो नमाज ईद आ गई, इमाम से उसने कहा कि आप ये नमाज की पढ़ा दीजिएगा, इस पर भी गौर कीजिएगा कि ईद की नमाज इतनी अहम है कि इमाम की गैबत में बहुत से उलमा के नजदीक बेहतर है कि पुराना पढ़ ले, जमात से पढ़ सकता है, कोई बात नहीं, उसकी तफसील है, इसलिए कि ये सिर्फ इमाम मासूम का हक है, जब इमाम मौजूद होगा तो ईद बकरीद वाजिब होगी, इमाम का हक है, वो कह रहा है कि आप नमाज पढ़ा लीजिए, आपने उसका जवाब क्या दिया? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आपने जवाब ये दिया कि मैं तुमसे पहले ही जब वली अहद बन रहा था ये शर्त कर चुका हूँ कि मैं हुकूमत और दुनिया के काम में दखल नहीं दूंगा, इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। फिर उसने बहुत ज्यादा इल्हा किया, आपसे बहुत खुशामद की, फिर आपने जवाब दिया कि मैं तुमसे पहले ही वली अहद बनते वक्त ये शर्त कर चुका हूँ कि मैं दुनिया और हुकूमत के मातहत काम, हुकूमत के काम में दखल नहीं दूंगा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि नमाज दुनिया का काम है, अब हाथ जोड़ के मौला से पूछेंगे, आप कह रहे हैं मैं पहले ही शर्त कर चुका हूँ दुनिया के काम में और हुकूमत के काम में दखल नहीं दूंगा, तो क्या है? ये तो नमाज है, वो भी वो नमाज जो हर आदमी पढ़ा नहीं सकता, अलावा गैबत इमाम ने, जो इमाम ही का हक है, उसको आप कह रहे हैं कि दुनियादारी का काम समझिए, दुनिया का काम है, हुकूमत का काम है। तो अजब नहीं, इमाम जवाब दे, अगर बातिल हुकूमत के मातहत नमाज भी हो तो वो दुनियादारी है, इबादत नहीं है। सीधी सी बात है। उसके बाद दिखाओ दुनियादारी है, इबादत नहीं है। अब दूसरा प्रोसीजर आया, उसने खुशामद कर, बहुत ज्यादा खुशामद की, इसीलिए पैर पकड़ लिया, गिड़गिड़ाया का लफ्ज़ है कि आप ही को पढ़ाना है। जब उधर से जोर हुआ तो मेरे मौला ने जुमला कहा, देखो मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मेरे जद रसूल खुदा पढ़ाया करते थे। ये नहीं कहा कि जैसे मौला अली पढ़ाते थे, सामने वाला अली का मानते थे, आपने जद क्यों कहा? और ऐसे जितने बनी उमैया बनी अब्बास के बादशाहों के दरमियान में मौके हमारे इमाम के सामने आए तो हमेशा हमारे इमामों ने ये जवाब दिया कि मैं वैसे ही ये काम करूँगा जैसे मेरे जद रसूल खुदा करते। एक बात ये थी कि चाहे मामून रशीद हो और चाहे बनी उमैया बनी अब्बास हो, ये कोई अपने को दुनिया का बादशाह तो कह नहीं रहे थे कि बीजेपी का कोई पार्टी हो, ये तो अपने को खलीफा रसूल कह रहे थे, इस्लामी हुकूमत का जिम्मेदार कह रहे थे, रसूल का नायब कह रहे थे। तो कुछ चीजें फिक्री होती हैं जो झट से मुंह से निकलती हैं। तो अब जब तुम नस्लों से ये कह रहे हो कि हम रसूल खुदा के नायब हैं, तो जब इमाम ने ये कहा कि मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे रसूल खुदा पढ़ाते थे, तो झट से ये जवाब देना चाहिए था कि क्या हम उस तरह नहीं पढ़ाते? पूरी तारीख में जितने बनी उमैया बनी अब्बास के सवाल होंगे, सब में इमाम ने कहा रसूल खुदा की तरह करेंगे। एक जगह भी झट से जवाब ये नहीं मिला कि हम रसूल खुदा की तरह क्या नहीं करते। इसका मतलब है कि नाम इस्लाम का था, सीरत रसूल से अलग। कितनी सिंपल, कितनी सीधी बात। उसके बाद फिर इमाम ने कहा ठीक है मैं कल पढ़ाने जाऊंगा, मैं नमाज पढ़ाने जाऊंगा। इमाम का लफ्ज़ है, हर लफ्ज़ सोच समझ इस्तेमाल करना चाहिए। मैं पहले कह चुका हूँ कि मैडम 12 इमाम फिर किसी का इमाम नहीं आता है।
امام اب یاد ہو کہ امام کیا ہے؟ یہ جملہ ہے کہ امام کی بات ہے. امام نے یہ فرمایا کہ میں ویسے ہی جاؤں گا. ادھر بھی سوال یہ تھا کہ جھٹ سے جواب دے دیتے. بڑی بات ہے کہ اور جلدی جواب دیتا نہیں ہے. آج اعتبار سے یہ کہتے میں ویسے ہی نماز پڑھاؤں گا. نماز کے لیے کہہ رہا تھا میں ویسے ہی پڑھاؤں گا جیسے رسول خدا پڑھایا کرتے تھے. ایسے بھی کرنے چاہتا ہوتے یہ نہیں کہا میں ویسے ہی جاؤں گا جیسے رسول خدا جایا کرتے تھے. تو اب آپ نے تیاری کرائی. کہا کہ اب سارے غلام اور فوج والے تیار ہو جائیں. سب جا کے غسل کریں. سب اس طرح کا لباس پہنیں. اس کے بعد سے میں نکلوں گا. سب اب امام نے مرتبہ غسل کیا. دعائیں پڑھی جو پڑھنی ہوں گی آپ کو عید کے لیے. اور اس کے بعد سے پیغمبر کی طرح دونوں اپنے گھٹنوں تک اپنے کپڑے کو اٹھایا. اور اٹھانے کے بعد آپ نے گھر سے قدم نکالا. اور ننگے پیر نکلی. عید کی نماز کو ننگے پیر جانا سمجھتے ہیں. یہ والی عید کی نماز ننگے پیر آپ نکلے. اور جیسے ہی قدم نکالا آپ نے ادھر اللہ اکبر کہا. کتابیں کتاب بڑی بڑی کتابیں نہیں, حوالہ بڑی کتاب کا 14 کتابیں نہیں. جیسے ہی آپ نے قدم نکال کے اللہ اکبر کہا. اب جو بادشاہ کی وجہ نا فوج جو بھی ہوتا ٹھیک ٹھاک سے کہیے. تو اس کے بعد جیسے ہی لوگوں نے ننگے پیر دیکھا لکھا ہے کہ سب نے اپنے جوتے اتار کے پھینکے. یہاں تک کہ فوجیوں نے اپنے جوتے اپنی تلواروں سے کاٹ کر پھینکنا شروع کیے. اور ایک انبار لگ گیا. اور جیسے ہی امام تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر ایسا محسوس اور سب مل کر اللہ اکبر کہتے تھے. اس کے بعد ایسا سارے فوج والے اللہ اکبر اور پبلک اللہ اکبر. اس کے بعد ایسا محسوس ہو جاتا کہ آج زمین سے آسمان تک در و دیوار سے خالی تکبیر کی آواز. اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھے چند قدم. پھر تکبیر بلند کی. اور اس کے بعد ادھر تکبیر بلند ہوئی. اور جب تکبیر بلند ہوئی تو اب ہلچل مچ گئی. تو وہاں پر فضل ملے سہل یا سہل ملے فضل. میں ہمیشہ لفظ ملا تو پڑھ چکا ہوں کہ بادشاہ خطرناک نہیں ہوتے. قرآن کی پوری آیت نواں پارہ شروع ہوتا ہے. لفظ ملا کے وہی معنی ہوتے ہیں جو بادشاہ کے بیٹھے بعد ہوتے ہیں. پوری تاریخ کو میں ملک خالی پڑھ چکا کہ ملا بڑے خطرناک کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اور وہ فضل ملے سہل نے کہا آگے کان میں پھونکا. کیا کہا ارے جلدی سے واپس بلا لے. اگر یہ عیدگاہ تک پہنچ گئے تو تیری حکومت میں زلزلہ آ جائے گا, باقی نہیں رہے گی. دیکھا ہم نے ساتھ والے تھے الگ الگ. تو اس نے جیسے ہی کہا اس نے امام کو کہلوایا آپ رہے نیچے آرام کریے, حکومت کا کوئی آدمی پڑھا لے گا. اور یہاں تک لکھا کہ ساری چھتیں بھری ہوئی, سارے بھرے تھے کہ فضل سے نماز پڑھانے کے لیے کوئی اور پڑھا لے گا. اب دیکھا آپ نے امام اگر کہتے کہ پڑھاؤں گا ہونا تو اس نے کیا کہ جاؤں گا نماز پڑھانے کے لیے رسول خدا کے ساتھ. سبحان اللہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ حیدری. سبحان اللہ. اور کیا اور امامت کو اللہ نے ابو طالب کی نسل میں رکھا. یہ بڑا اچھا کلام پاک لے جانا ابو طالب پر تو پڑھ نہیں سکا محرم میں. آخری تاریخ میں گوشہ ان کا بھی سمجھ ہے نا. وہ گوشہ کیا ہے نسل امامت تو چلی جناب ابو طالب سے نا. یہی ابو طالب کا شرف کافی ہے کہ نسل ابو طالب ہے مگر نسل فاطمہ کہلاتی ہے. تو امام علیہ السلام ایک مرتبہ پیغمبر ایک جنگ میں زخمی ہو گئے. جب زخمی ہو گئے تو لوگوں نے آپ کو سہارا دیا, لے کے آئے ایک دیوار سے لگا کے ایک. آپ نے کہا کہ دیوار آپ کھڑے ہو جائیے. پیغمبر سے اجازت دینا ضروری نا. آپ نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ پتا چلا کہ فلاں یہودی کا گھر ہے.
تو پیغمبر نے کہا کہ مجھے درخت کے پاس لے چلو. وہ درخت کے پاس لے گئے. گرمی میں پڑھی کی پارا تو اچھا ہو رہا ہے. دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں, سمجھ آ گیا. صلوات بھیجو. مجھے درخت کے پاس لے چلو. اور آپ نے اس درخت کے پاس ٹیک لگایا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ درخت کے پاس کیوں ٹیک لگایا, آپ نے دیوار کے پاس کیوں نہیں ٹیک لگایا؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ ایک مسلمان کو تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک یہودی کا سہارا نہیں لینا چاہیے, چاہے اس کی دیوار کا کیوں نہ ہو. اب سوچو کہ جو تھوڑی دیر کے لیے زخمی حالت میں ایک یہودی کی دیوار کا احسان نہ گوارا کرے, وہ کسی کافر کے ہاتھ میں پلنا کیسے؟ الحمدللہ ہماری قوم ہے وہ امام زمانہ کی نگران ہے. اس عالم میں عزاداری ہونا اپنی امام زمانہ کے لیے امام کیا ہوتا ہے؟ امام اس سال پورا میں مطالعہ نہیں کر سکا تو دہرانا تو اس سے معافی چاہتا ہوں. صلاح دینے جب امام زمانہ غیبت صغریٰ میں گئے, غیبت صغریٰ وہ ہے کہ آپ جب غیبت میں گئے تو آپ نے اپنے 4 نائب کو معین کر دیا کہ اب میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا, یہ میرے 4 نائب تم جو کہو گے پیغام یا خط وغیرہ یہ مستقل کے آئیں گے, میں جواب دوں گا. اس کے بعد ایک مرتبہ اور امام ظاہر ہوئے اور ظاہر ہونے کے بعد اب جو صحابہ سے آپ پوشیدہ ہوئے آج تک غائب ہیں. اور آپ نے کہی حدیثوں میں یہ ہے کہ جو یہ کہے گا امام کو پہچان کے لیے اسے بہت جھوٹے ہو. اب جب تک آپ ظہور نہیں کریں گے کوئی ایسے آپ آئیں گے شکل بدل کے آئیں گے. آپ نے کچھ سارے فرار اس کے بہت سے واقعہ میں پھر بولوں گا کہ آپ آئے کوئی شکل بدل کے مسئلہ ایسے کر دو. جب مولا کا روزہ بنا شکل بدل کے ایسے بہت سے واقعہ ہے. شیخ بہاری نے جب مولا علی کا روزہ بنایا تو بہت بڑے عامل بھی تھے, تو انہوں نے دیکھے امام شکل بدل کے آئیں گے. احترام کی بنا پر انہوں نے ایک تعبیر دیا مضبوط کو, اور یہ کہا کہ چوکھٹ کے نیچے دبا لینا رہا ہو. اب وہ تعبیر دے دیا مزدور کو, انجینئر کو کہ جب چوکھٹ بنانا تو دبا دینا نیچے. اس تعویذ کو آپ نے احترام کے ماتحت لکھا تھا. اس تعویذ کا مطلب یہ تھا کہ اس پہ جنات معین تھے کہ جو مولا کے روضے میں نجاست کے عالم میں آتا جنات اسے اٹھا کے پھینک دو. بہت زیادہ ہوتی ہے گرمی ہے. تو اب اس کے بعد کیا کہ دیکھا لوگوں نے کہ انجینئر کے پاس سے کام کیا ہے, کہا شیر بھائی نے تعریف مانگا ہے مجھے واپس دے دو, ایسے بنا دو. لوگوں نے کہا نہیں نمبر مت رکھنا. شیر بھائی کو جب آئے پوچھا تعریف رکھا تھا, جب بن گیا ارے حافظ تو منگا لیا تھا. سمجھ گئے کہ امام زمانہ آ کے لے گئے تاکہ کسی مومن کی توہین نہ ہونے پائے. پھر امام ہوتا ہے. تو امام زمانہ کو جب 4 آدمی جن میں ایک نام مشہور ہے جو آپ ہر جگہ آپ لیتے ہیں, ان کا کیا نام ہے حسین ابن رو, ان کا آپ نام لیتے ہیں ہے نا. تو وہ ایک ہے عثمان بن سعید میں 4 ہیں. تو اب ان کو دیتے تھے وہ لے کے جاتے تھے اور امام خط کا جواب دیتے تھے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے انسان کے دماغ کی تو حد ہے نہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹے ہوں. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ماں بات کیا پتا جب بہت تیز ہوں اپنی طرف سے نکلے. تو امام اسی لیے جب جواب لکھتے تھے تو اکثر ایسا اشارہ دے دیتے تھے
کے علاوہ امام معصوم کے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. مثلاً کسی نے 4 سوال لکھے تو امام اس پہ بھی نیچے لکھتے تھے, تو مجھے میں 5واں سوال بھول گئے تھے, سوال بھی لکھ کے دیتا ہوں, جواب بھی لکھ کے دیتا ہوں. اور ایسے بہت سے آپ اشارات دے دیا کرتے تھے اندر, کیا یہ کہ تم نے سوالات تو لکھے, تم بیٹی کی شادی کے لیے پریشان ہو, اولاد کے لیے پریشان ہو, روزی کے لیے پریشان ہو, تم نے یہ نہیں لکھا, میں اس کا حل کے نیچے لکھے دیتا ہوں. تو یہ ظاہر کر دیتے تھے کہ یہ امام معصوم لکھ رہا ہے. اس لیے امام کے کام میں دوسرے کے کام میں فرق ہوتا ہے. ارے بھائی, جب مالک اشتر اتنی بڑی شخصیت, انہوں نے ذرا سا خالی خیال کر لیا جنگ صفین میں کہ جتنے کو علی نے مارا اس سے ایک کم کو ہم نے مارا, تو فوراً ابھی خیال آیا تھا, خیال آیا تو فطری خیال تھا, بھائی میرا جھٹ سے خیال آتا ہے, جب اس کو بھی امام نے گوارا نہ کیا. اور علی ادھر خیال آیا, دور سے مولا علی بولے, اے مالک اشتر تجدید ایمان کرو, تمہارے چلانے میں میرے چلانے میں فرق ہے, تمہارے سامنے جو آیا تم نے اسے قتل کیا, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی 70 نسلوں تو کوئی مومن تو نہیں پیدا ہونے والا ہے. ہمارا سرپرست آخری امام کو ہمیں یاد کرنا چاہیے. 100 مرتبہ صبح نماز کے بعد بڑا اجر ہے. جمعے کے دن جو پڑھے 100 مرتبہ نہیں تو 1 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اگر کوئی آدمی نماز ظہر کے بعد, آخری بات ہے مختصہ ہے, صاحب بولتے ہیں مختصہ کا مطلب یہ کہ اس کی نماز کے بعد ہی پڑھے جائے. اس کی فہرست میں کوئی اگر نماز ظہر کے بعد 1 مرتبہ کہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ, تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے رائے خدا میں شہید ہو. یہ جو مجلس ہوتی ہے یہ سقائے حرم کا ذکر ہوتا ہے. جسے میں نوا ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ لایا نیل اور مجلس پڑھنی ہے کہ نہر پر حضرت عباس کے لاشے کے قریب ایک بہن خستہ تنوع کا دیگر خودہ نصیب, لیکن اس پر محمد کے گھرانے کی نقیب اور سب کے چہرے پر بگڑے ہوئے بالوں کی نقاب, جیسے جزدان میں لپٹی ہوئی عصمت کی کتاب. جناب زینب کے پورے بین ہیں جو آپ نے لاشے عباس پہ کیے, اس میں قیامت کا بین ہے. میرے عباس دعا مانگو کہ مر جائے میں, میرے عباس دعا مانگو کہ مر جائے میں, لے کے رانڈوں کو یتیموں کو کدھر جائے میں. اے آزاد آواز کر کر میں شربت بھی ہو رہا ہے. سب کھایا تھا حسین کی پیاس, آئے پیاس کیسی تھی حسین کی, آئے حسین کی پیاس کیسی تھی. لاشا اٹھانا بھی آسان نہیں ہے, بچے کی قبر بنانا بھی آسان نہیں ہے. بچے کی قبر بنائی, جوان کا لاشا اٹھایا, بہت بڑی مصیبت ہے نا. لیکن یہ نہیں کہلوایا پیاس کی مصیبت کہ سید سجاد جب چھوٹ کے مدینے جانا, کہہ دینا کسی کا جوان لڑکا بھرے تو مجھے یاد کر لے. جب کسی کا بچہ دنیا سے یاد کر لینا, نہیں کہا اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. ہاں یہ ضرور کہا میرے شیعوں سے کہنا میرے پیاس کو ضرور یاد کریں. ارے جب ٹھنڈا پانی پینا اپنے آقا کی پیاس کو یاد کر لینا. ارے لاش علی اصغر بھی جب ہاتھ میں تھی, جب علی اصغر نے من کا آپ نے یہی کہا نا شیعتی او سمیتم بے غریبین او شہید فاند مؤمنین. اے شیعو جب اللہ اکبر, جب تم ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. جب سننا کوئی شہید دنیا میں ہو گیا یا غریب الوطن دنیا سے اٹھا, مجھے ضرور یاد کر لینا.
عاشورہ جمعیہ کاش تم دیکھیں قیامت تک عزاداری اسی کا نام ہے. قیامت تک کے آنے والے شیعوں کا آواز ہے کاش تم سب کے سب مل کے اگر کربلا کے میدان جاتے یہ دو منظر دیکھتے. میں کس نجاست سے پانی مانگ رہا ہوں, میری شقاوت سے انکار کیا جا رہا ہے. اے آقا کل عباس کے بازو کر گئے پانی آپ نے یاد کیا. ایک اور جملہ سنیے پیاس کے سلسلے میں. ارے جب مولا چوتھے امام جب آئے موزے سے اور سب کی قبر بنائی, شہداء کی قبر بنائی, جناب حضرت سب کو دفن کیا. جب امام حسین السلام کو دفن کر چکے تو قبر کے اوپر میں انگلی سے آپ نے اس مٹی پر کچھ لکھا. لوگوں نے دیکھا کیا لکھا, ھذا قبر عطشہ.